अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है आजकल हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रवेल कर रही है, और जो भी चीज़ हम देखते हैं हमारी एक इंसानी नेचर है कि हम उसकी तरफ मोटिवेट होते हैं, राग़िब होते हैं। जैसे कि एक बिज़नेस की एक कहावत है, बड़ी बात है कि जो दिखती है वो बिकती है। यानी जो चीज़ ज़्यादा शो ऑफ किया जाए, जिसको ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाए, जिसको ज़्यादा मुश्तहर किया जाए, तो उतना ही ज़्यादा उसके बायस जो होते हैं। तो ऐसे जिस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर हमारी फोकस होता है हमारा, हम सुनते हैं बार बार, तो उन्हीं चीज़ों को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। बच्चा जैसे कि अपने इर्द गिर्द जिस तरह की लैंग्वेज को सुनता है वो उस तरह की ही ज़ुबान को जो है ना वो सीख जाता है और वैसे ही तर्ज़ अमल इख्तियार कर लेता है। माँ बाप के बिहेवियर जो होते हैं, आपस में जिस तरह से उनकी गुफ्तगू होती है, दूसरों के बारे में जो उनके व्यूज़ होते हैं, तो बच्चे उनको देखते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं और वही उनकी मेंटालिटी, उनकी साइकी बन जाती है। तो आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हमारे यहाँ पर हर बच्चे बड़े बूढ़े के पास जो है मोबाइल है और वो सब के सब उसके ऊपर हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो जब हर तरफ आपको एक ही किस्म की बात, एक ही किस्म की सोच जो है वो मिले, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके ज़हन के अंदर उस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस रोज़ होना शुरू हो जाते हैं, फिर कंपैरिजंस में जाते हैं। अगर एक प्रॉपर गाइडेंस आपको ना दी जाए, प्रॉपर आपको एक आपके पास कोई टूल ना हो जिसके ज़रिए आप उसको मैयर कर सकें, तो आप गुमराह भी हो जाते हैं और आप उस चीज़ का हिस्सा भी बन जाते हैं और उस सोच को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। और इंतकाम, हमारी सोच जो है, अगर उसके अंदर एक चीज़ इंतकामी जज्बा अगर हमारे अंदर आ गया है, तो ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी मुकम्मल सेहत को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे कारोबार को, इन सब चीज़ों को बर्बाद करके रख देता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो किसी भी शख्स से जो है वो जब धोखा खा जाता है, किसी पे ट्रस्ट किया, अपनी कोई भी चीज़ उसको मुस्तार दी, अपनी कोई भी चीज़ उसको यूज़ करने के लिए दी और उसने किसी भी अनफेयर मीन्स के साथ उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, या किसी ने किसी को उसकी बैड बाइकिंग करके उसके बारे में अपने बॉस को जो है गलत किस्म की इंफॉर्मेशंस देकर उसको जॉब से निकलवा दिया, किसी ने किसी के साथ कारोबार के अंदर कोई रॉन्ग डील करके उसको उसके अंदर नुकसान दिलवा दिया, अपना फ़ायदा ले लिया। और जब उस इंसान की इल्म में ये बात आती है तो उसके अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा हो जाता है और वो इंतकामी तरीक़ों के ऊपर गौर करना शुरू कर देता है। हर वक्त उसकी सोच होती है, वो ये कहती है कि किस तरीके से मैं इसको नुकसान पहुंचा सकूं, अपना बदला किस तरह से ले सकूं, मैं किस तरीके से इसको जो है वो चोट पहुंचाऊं, जो नुकसान इसने मुझे पहुंचाया मैं उसको किस तरह से इस तक वापस ट्रांसफ़र करूं। यहाँ पर उसकी सेहत बर्बाद होना शुरू हो जाती है। हर वक्त सोचते रहने से सोचते खून जलता है, उसकी सेहत ख़राब हो जाती है। हर वक्त जहन को मुतहर्रक रखने से एक ही जगह पर उसकी साइकी ख़राब हो जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ख़राब हो जाती है, उसकी सोचने का अंदाज़ ख़राब हो जाता है और उसका बिहेवियर, सबसे बड़ी बात जो है वो लोगों के साथ बड़ा रॉन्ग हो जाता है। ज़िच वो करना शुरू कर देता है लोगों को और ख़ुद भी ज़िच होता है। ज़रा सी बात के ऊपर हाइपर हो जाना, ज़रा सी बात के ऊपर जो है एक दूसरे को ताने कोसने मारने शुरू कर देना, ज़रा सी बात के ऊपर किसी को बुरा भला कहना शुरू कर देना, इल्ज़ाम तराशी करने शुरू कर देना। अब एक शख्स ने धोखा दिया और पूरे का पूरा उसका कुनबा जो है, उसके जो सिबलिंग्स जो हैं, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके कोलीग्स जो हैं, उसका वो मार्केट जो है व्हाट्सएवर, जहाँ पर भी जिस शोबे में वो इन है या जहाँ जहाँ पर उसकी सेटिंग है, प्राइवेट सेटिंग है, जैसी भी है, तो वहाँ पर वो सब कुछ उसकी वो एक आइडियालॉजी ख़राब हो जाती है। हर वक्त उसका जहन इंतकाम के तरीक़ों पर गौर करता रहता है, इंतकाम के तरीक़ों पर गौर करता रहता है और वो अपने आप को भी सुलझाए रखता है और दूसरे को भी सुलझाए रखता है। अब इसका सिंपल सा एक सीन ये है, आप इस बात को जहन में रखिए कि जब आप इस बात को जान लेंगे ना कि इंतकाम का भी इंतकाम लिया जाएगा, इंतकाम का भी इंतकाम लिया जाएगा, तो आपको सुकून आ जाता है। आपके अंदर एकदम से जो है वो फ्लैश होता है और आपको समझ आ जाती है
کہ یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. انتقام کا بھی انتقام کیسے؟ ایسے کہ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کہ جتنا ظلم تم پر ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کا تمہیں اختیار ہے، لیکن اس سے زیادتی اگر تم کرو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے، دوسرا جو ہے مظلوم بن جائے گا. جبکہ پہلے آپ کی نظر میں وہ ظالم تھا، اس نے ظلم کیا تھا آپ کے اوپر، اور آپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس سے اوپر اتنا ہی لیول کا ظلم کیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر عفو اور درگزر سے کام لوگے، معاف کر دو گے، تو میں بہت بڑا منتقم ہوں، میں اس سے انتقام لوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا تمہارا، اگر تم معاملہ میرے سپرد کر دو گے. لیکن جب تم نے خود ظلم کا بدلہ ظلم کے طور پر لے لیا تو میں درمیان سے نکل گیا. لیکن اب میں نے تم دونوں پہ نظر رکھ لی اور میں نے یہ دیکھا کہ کہیں تم نے زیادتی تو نہیں کر دی بدلہ لینے میں، اور اگر تم نے زیادتی کر دی بدلہ لینے میں تو پھر تم سے بدلہ لینے والا کون ہوگا؟ رب. تو انتقام کا انتقام لیا جائے گا. یہ سوچ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ آج آپ کسی سے انتقامی طریقوں کے اوپر غور کر رہے ہیں اور ہر وقت سلگتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کو تو برباد کر ہی چکے ہیں، دوسروں کی لائف کو بھی آپ روئن کر رہے ہیں. تو پھر جان لیجئے کہ آپ منتقم المزاج بن رہے ہیں. آپ ہر بات کے اندر شک میں جا رہے ہیں، ہر بات کے اندر شبے میں جا رہے ہیں، ہر بات کے اندر وسوسے میں جا رہے ہیں، اندیشے میں جا رہے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنے سب لوگوں کی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہیں. اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لیکن نفس اتنا اسٹرانگ ہے ہمارا کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہیں ہر حال میں بدلہ لینا ہے، اس کو مزہ چکھانا ہے، اس کو سمجھ آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا واسطہ کس سے پڑا ہے. ہم ہر وقت اپنے لنکس بتاتے رہتے ہیں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ ان طریقوں کو انفیئر مینس کو یوز کر کے اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب آ جائیے اس کے دوسرے حصے کی طرف. انتقام نہیں، انتظام. انتظام کیا کرنا ہے؟ کیا انتظام کرنا ہے؟ آپ کی سوچ کے اندر کیا بات آ رہی ہے کہ کیا انتظام ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو آپ نے کہا کہ اللہ بے شک میں بدلہ لینے پہ قدرت رکھتا ہوں، لیکن میں انصاف نہیں کر پاؤں گا. تو نے کہا ہے، میں نے یہ معاملہ تیرے سپرد کر دیا، میں نے یہ معاملہ تیرے سپرد کر دیا. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیجئے. اگر آپ نے انتظام کا کرنا ہے، اس نے آپ کو اس جاب سے نیچے اتار دیا، جاب چھڑوا دی، آپ نے بہتر کوشش کر کے بہترین جاب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو شارٹ کمنگ، جو آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، انہی کو آپ نے اپنی اصلاح کے لیے یوز کر لینا ہے، اور آپ نے اس کو کسی مقام پہ جا کے دکھانا ہے. کاروباری معاملات میں نقصان ہو گیا ہے تو آپ نے اچھی پلاننگ کے ساتھ، اچھی بزنس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر کے اس سے زیادہ فائدہ گین کرنا ہے. ان اے سینس یہ ہے کہ جن باتوں سے وہ آپ کو نیچے گرانا چاہ رہا تھا، جس باتوں سے اس نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ نے اس کو چھوڑا، انتقام کو چھوڑا تو انتظام کرنا شروع کر دیا. اس انتظام سے اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس شخص کو کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ آپ کو ہو گیا، نقصان سے بچ آپ گئے. یعنی آپ کی پوزیشن بہتر ہو گئی، آپ کے مالی وسائل بڑھ گئے، آپ کی سوچ کے اندر سکون آ گیا، آپ کے اندر کامنس آ گئی، اور آپ نے ایک لائف کو ایک بہتر اور اچھے طریقے سے پرسکون انداز میں گزارنا شروع کر دیا. کہ ہاں ٹھیک ہے یار، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا لیکن میں نے بدلہ نہیں لیا، میں نے انتقام نہیں لیا، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر دے دیا. اس میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، یہ واقعہ چھوٹا سا مختصر سا 1-2 منٹ کا میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب رب تعالیٰ کے ذات کے سپرد کر دیتا ہے نا کسی بھی بات کو، تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے مینیج کرنے والا، ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ منتظم ہے، بڑا اچھا انتظام کرنے والا ہے. پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے پہلے تقسیم سے پہلے کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، بالکل سٹارٹنگ میں ایک تھانے دار صاحب لکھتے ہیں کہ ایک چور تھا، وہ نقب لگاتا تھا لیکن پکڑا نہیں جاتا تھا. ہم نے بڑی کوشش کی اس کو پکڑنے کی. ایک روز ہمیں مخبری ہوئی کہ فلاں جگہ پر اس نے نقب لگائی ہے. ہم پہنچے، ہم نے اس کو دھر لیا. جب اس کو دھر لیا تو وہ رونا شروع کر دیا، وہ مسلسل روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بندہ خدا تو نے ہمیں تو اچھا ہنسا، ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے، خجل خوار کیا ہوا تھا، آج تو پکڑا گیا تو آج تو رو رہا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے آج پکڑا جانا تھا، میں روز بات پہ نہیں پکڑا گیا ہوں.
بس مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں نے پکڑا جانا تھا. انہوں نے کہا غلطی کیا ہوئی, ساتھ میں یہ بتا تو صحیح, تو پکڑا کیوں نہیں جاتا تھا, یہ گر کیا تھا؟ اس نے کہا میں جب بھی کوئی نقب لگانے کے لیے نکلتا تھا تو میں اپنے اللہ سے کہہ کے نکلتا تھا کہ اللہ تیرے حوالے, تیرے سپرد کیا, میری حفاظت کرنا. آج مجھے جلدی میں اطلاع ملی اور میں جلدی میں نکل آیا اور میں نے اپنے اس عمل کو نہیں کیا. آج میں اس کو نہیں کہہ کے آیا کہ میری مجھے اپنی نگاہ میں رکھنا یا میری حفاظت کرنا, تو آج میں نے پکڑا ہی جانا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات سننے میں بڑی ایک ان بیلنس ہی لگتی ہے. آپ سوال کریں گے لے جی مجھ سے بھی سوالات کیے گئے, یہ کیسی بات ہوئی جی, وہ تو چور تھا جس کے گھر میں اس نے چوری کی تو اللہ نے خود چوری کروائی. پھر یہی چیز ہم دین کے اندر بھی لے کر آتے ہیں کہ جب نیکی اور گناہ کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے, من جانب اللہ. تو وہاں پر بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کے بارے میں. اللہ نہیں چاہتا کہ تم یہ کام کرو, اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں موقع دیا ہوا میں نے, بچو اس سے, ہٹا لو اپنے آپ کو, لیکن توفیق میری طرف سے ہے, توبہ کرنے کی توفیق بھی میری طرف سے ہے اور نیکی کرنے کی توفیق بھی میری طرف سے ہے, برائی سے بچنے کی توفیق بھی میری طرف سے ہے, لیکن تمہارے ارادے کے اوپر ہے. اس نے جب اللہ کو نہیں اس میں شامل کیا تو اللہ نے پکڑا دیا. اب اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں مال تو اللہ کا ہے, مخلوق تو اللہ کی ہے. کلوز بے رب الناس, انسانوں کا رب ہے, سب کے سب انسان ہے. اب وہ چور کا بھی رب ہے اور وہ جو جس کے گھر میں اس نے نقب لگایا اس کا بھی رب ہے. اب ہوا کیا, اس نے رب سے کہا کہ میری حفاظت کرنا, رب نے اس کی حفاظت کی. اب اس کا مال چوری ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ نے اس بندے کو کاروبار میں اتنا فائدہ دے دیا, اتنا فائدہ دے دیا کہ اس کے مال کو بڑھا دیا, تو اس کو وہ جو نقصان ہوا تھا وہ نقصان نہیں لگا. اور ڈیفینیٹلی اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر رب نے مال کو نکلوایا تو وہ اس نے جوڑ کے رکھا ہوگا, اس نے اللہ کی راہ میں دیا نہیں ہوگا, صدقہ نہیں نکالا ہوگا, خیرات نہیں نکالی ہوگی. رب نے اس کو جھٹکا دینے کے لیے, اس کو احساس دلانے کے لیے اس کے مال کو نکلوا دیا. جب اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوا اور اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا, اللہ نے اس کے مال کو بڑھا دیا. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایک بہترین انتظام کرنے والے کے سپرد کر دیتے ہیں ہم اپنے معاملات کو تو بڑے اچھے انتظام کرتا ہے. آخری بات اس عمر میں یہ ہے کہ انتقام کے طریقوں پر غور مت کرتے رہیے, اپنے زخموں کو چاٹتے مت رہیے. زخموں کو چاٹتے رہیں گے, زخم ہرے رہیں گے اور آپ بے سکون رہیں گے. جب اس کے اوپر پٹی باندھ دیں گے, اس کو اگنور کر دیں گے, اللہ کے سپرد کرنے کے بعد اپنے معاملات کو درستی کی طرف لے جائیں گے اور بہترین انتظام کریں گے, اچھا انتظام کریں گے, آپ ادھر گزر سے کام لیں گے تو رب تعالیٰ کی ذات آپ کو سرخرو کرے گی. اور وہ جو نقصان ہوا تھا, وہ جو آپ کو اذیت ملی تھی, وہ جو آپ کو ٹینشن ملی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے آپ سے اس شخص کی طرف جس نے آپ کو بے سکون کیا. اب بے سکونی اس کو ملے گی, اب ٹینشن اس کو ملے گی, اب اس زندگی کے اندر احترام, عزت, وہ سب کچھ جو اس نے آپ کو گرانے کی کوشش کی, اب کوئی اور تیار ہو جائے گا جو اس کی لیگ پولنگ کرے گا اور انجام کار وہ اس کو بھی گرا کے رکھے گا. نہیں تو قیامت کے روز اللہ کے سامنے تو سب نے پیش ہونا ہی ہے. تو آپ سے التجا ہے میری کہ انتقام نہ لیجیے, انتقامی طریقوں پر غور مت کیجیے. اس سے سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ, کاروبار کے ساتھ, اپنے بال بچوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اب آپ کو ہٹ ہو گیا ہے, کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی بھی چیز ہمیں بڑی جلدی ہٹ کرتی ہے, ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو اللہ کے سپرد کر کے اس کا بہترین بدل ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین متبادل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ایک بے سکونی اور ایک ابتری سی بنی ہوئی ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جلد ختم کرے اور ہماری دلوں کے اندر دوسرے کا عزت اور احترام پیدا کرے. انٹل نیکسٹ ویڈیو, فی امان اللہ.